आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात करेंगे आज हुकूमत की कारकर्दगी की। सियासत के हवाले से तो हम आपको बहुत आगाह रखते हैं, पनामा में क्या हो रहा है हम आपको बताते रहते हैं। इकोनॉमी के हवाले से, मईशत के हवाले से आपने देखा होगा प्रोग्राम आपको कम मिलते होंगे। उसकी एक बड़ी सादा सी वजह यह है कि ये मामला थोड़ा सा पेचीदा होता है, समझने की इसके अंदर ज़रूरत ज़्यादा होती है, इसलिए जर्नलिस्ट इसको अवॉइड ही करते हैं। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स जो हैं ऐसी इमर्ज हुई हैं, हमने मुनासिब समझा उनको डिस्कस करना ज़रूरी है। मसलन पाकिस्तान का जो कर्जा है, जिसको पब्लिक डेट कहते हैं, जिसके अंदर मुल्क के अंदर से जो कर्जा लिया जाता है वो, और जो बैरूनी कर्जा होता है जो IMF वगैरह से हम लेते हैं वो शामिल होता है। उसका हुजम इसहाक डार साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली कहा कि 18 खरब और 28 अरब रुपया है, बड़ा फिगर है। और इस हुकूमत ने 35% उन्होंने कहा कि इजाफा किया है पाकिस्तान के टोटल कर्जे के अंदर। सवाल ये पैदा होता है कि अगर मईशत जो है उसको कर्जे ले के खड़ा किया जा रहा है, और इसहाक डार साहब की मंतक के मुताबिक कि इस पैसे को इंजेक्ट किया गया इकोनॉमी के अंदर और इससे जो GDP है उसकी शरह बढ़ाई गई, और उनके कहने के मुताबिक ये 4.71% जो है मुल्क की GDP बढ़ी उससे, और उसके इंजेक्ट किया करने के हवाले से। तो कर्जा, सवाल ये है लेते रहें जब तक हमारी इकोनॉमी बेहतर नहीं होती। अगर हम कर्जा लेते रहेंगे जब तक इकोनॉमी बेहतर नहीं होती होगी, तो मेरा ख्याल है दूसरी साइड पर हमें यह भी देखना होगा कि मुल्क के अंदर आपका टैक्स का निज़ाम क्या है, आपकी मईशत कैसे बेहतर हो रही है, होल्स क्या हैं जिसमें से आपका कर्जा लेने के बाद जो है बहुत सारा नुकसान हो जाता है। अकाउंटेबिलिटी होती है, इसकी नज़र किसकी होती है इसके ऊपर, और कौन अप्रूव करता है कितना कर्जा हम लिए जाएं। तो ठीक है, कहने वालों का कहना है कि 60% तक आप GDP के कर्जा तो ले लें तो ठीक है, उससे एक्सीड करेंगे तो खराबी होगी। हम 60% से ज्यादा कर्जा ले चुके हैं। बाकी मेरा ख्याल है मेरे मेहमान जो हैं आपको बेहतर बताएंगे कि हमारे मुल्क की मईशत का क्या हाल है। उनका इंट्रोडक्शन मैं करवाए दूं। हमारे साथ इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर फारूक सलीम साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, अपना प्रोग्राम करते हैं 92 के ऊपर। उनके साथ तशरीफ रखते हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब, जियो के ऊपर आप उन्हें देखते हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। साकिब शेरानी साहब, फॉर्मर प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जब हमने बड़ी लंबी मैंने तमहीद बांधी, हमें ये बताइए ये फिलॉसफी जो है कर्जा लिए जाएं, एक आदमी के ऊपर मैं पढ़ रहा था कोई 1 लाख से ज्यादा कर्जा है, आप बेहतर बता सकते हैं कितना कर्जा होगा, तो क्या फिलॉसफी है? हम लेते जाएं, इतना कर्जा ले लें कि वापस देने की इस्तात भी ना रहे हमारे अंदर। देखिए, आपने अच्छा शुरू किया कि हम जब कहते हैं कि 18 खरब हो गया है, 20 खरब हो गया है, वो आम आदमी की समझ में नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। ठीक, मुशर्रफ साहब जब गए थे 2008 में, तो उस वक्त फीकस का मतलब यह है कि हर पाकिस्तानी बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत के ऊपर 40,000 रुपए का कर्जा था। 5 साल जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गुजरी तो वो 40 से 80,000 रुपया जरदारी साहब छोड़ के गए थे। 5 साल में वो डबल हो गया। आप अंदाजा कीजिए कि पहले 60 सालों में जो हमने कर्जा इकट्ठा किया था वो 5 सालों में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने डबल कर दिया। तो जरदारी साहब जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म होती है तो फी कस कर्जा 80,000 रुपए पे पहुंच चुका था। अब 3.5 साल गुजरे हैं PMLN हुकूमत के, तो 80,000 से हम तकरीबन 1,16,000 या 1,17,000 रुपया फी कस, यानी कि हर पाकिस्तानी बच्चा, बूढ़ा, मर्द, औरत जैसे ही आप पैदा होते हैं आपके ऊपर 1 लाख और तकरीबन 16,000, जिसका मतलब ये हुआ कि जितना जरदारी साहब ने इस मुल्क के हर बच्चे, बूढ़े, औरत के ऊपर कर्ज डाला था उतना मियां साहब डाल चुके हैं अभी तक, जितनी हुकूमत की है लगभग उतना डाल दिया। अब कर्जा इटसेल्फ कोई बुरी चीज नहीं है, ठीक है। देखिए ना, अगर आप कर्जा ले रहे हैं और आप उस पे 5 या 6% जो है वो शरह सूद दे रहे हैं, और जिस प्रोजेक्ट में वो लगाया जा रहा है वहां पे अगर आपको 10% मिल रहा है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। आप फिर लेते रहे, कर्जा लेते जाइए, आपकी सलाहियत जो है
قرضہ واپس کرنے کی وہ اپنے پروجیکٹ سے نکل رہی ٹھیک ہے۔ یہ تشویشناک معاملہ اس وقت ہو جاتا ہے جب آپ قرضہ لیے چلے جاتے ہیں اور آپ کی جو صلاحیت ہے قرضہ واپس کرنے کی وہ ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے، وہ خراب سے خراب ترین ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کیسے گیج کر رہے ہیں ہم کہ وہ خراب ہوتی جا رہی ہے؟ دیکھیں اس وقت پاکستان جو ہے وہ اپنی 60% آمدن جو ہے وہ قرضوں کی مد میں واپس کرتا ہے۔ اگر 100 روپیہ کمایا، اب آپ سوچئے کہ اگر آپ کی آمدن 1 لاکھ روپیہ مہینے کی ہے اور اس میں سے آپ نے 60,000 روپیہ اٹھا کے اپنے پرانے قرضہ جات واپس کرنے ہیں، تو پھر آپ بچوں کے سکول کی فیس کہاں سے آئے گی، آپ کی گاڑی میں پیٹرول کہاں سے ڈلے گا، آپ کے پاس 40,000 باقی بچا۔ ہم اب 60% تک پہنچ گئے ہیں۔ پورا پاکستان جتنا ٹیکس اکٹھا کرتا ہے 20 کروڑ عوام کے اوپر بوجھ ڈال کے، اس کا 60% جو ہے وہ ہم اپنے شرح کی سود میں قرضوں کی مد میں واپس کر دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی ڈینجرس پوزیشن آ رہی ہے۔ اس میں اگر ہم ماڈل دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک ملک سری لنکا ہے جو ہمارے ہی پروسیس کے تھرو گزرا ہے۔ چائنا نے بے تحاشا انویسٹمنٹ کی تھی سری لنکا کے اندر، اب یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ تقریباً 90% پہ پہنچ گیا ہے۔ سری لنکا کی جتنی آمدن آتی ہے وہ اس میں سے 90% نکال کے سود میں واپس کر دیتا ہے۔ وہ قرضے واپس کرنے میں لگ رہی ہے تو باقی پیسہ نہ صحت کے لیے بچتا ہے، نہ تعلیم کے لیے بچتا ہے۔ چائنا نے جتنی ادھر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پورٹ آف ہمبن ٹوٹا کہلاتا ہے، وہاں پہ چائنا نے کوئی 8-9 بلین ڈالر خرچ کر دیا تھا اور وہ قرضہ جات سارے سری لنکن شہریوں کے اوپر پڑ گئے تھے۔ اور آج یہ سری لنکا کا حال ہے کہ سری لنکا کی ٹوٹل انکم 90% جو ہے وہ قرضوں کی مد میں جو ڈاکٹر فاروق صاحب ذکر کر رہے ہیں اس میں ایک چیز کی تھوڑی سی وضاحت بھی میں کر دوں۔ یہ جو سی پیک کے حوالے سے یا اکنامک کوریڈور کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ یہ بہت ساری انویسٹمنٹ آ رہی ہے۔ آج ہی تازہ ترین میں خبر پڑھ رہا تھا، کروڑوں کے حساب سے 50 کروڑ ڈالر ایک اور 70 کروڑ ڈالر کے قریب ایک واپس کیے ہیں حکومت پاکستان میں، جس سے جو ریزروز ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی نیچے آ گئے ہیں پاکستان کے۔ ثاقب شیرانی صاحب، آپ کچھ روشنی ڈالیں گے؟ قرضہ جات ہم لیتے جائیں، ہمارے ہاں قانون بھی موجود ہے جو کہتا ہے کہ 60% سے زیادہ آپ قرضہ مت لیں، نقصان دہ ہوگا، ہم ٹھیک کر رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیے وہی جیسے ڈاکٹر صاحب فاروق سلیم صاحب نے کہا کہ پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے، آئی تھنک بنیادی بات یہی ہے کہ ہماری ریکوائرمنٹ کیوں ہے لونز لینے کی، اور وہ بنیادی طور پہ دو ہمارے خسارے جو ہیں جو مسلسل 60-70 سالوں سے ہم دور نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایک تو ڈومیسٹک سائڈ کے اوپر ہمارا ریونیو شارٹ فال ہوتا ہے ایکسپینڈیچر کے حوالے سے، ہماری آمدن جو ہوتی ہے وہ اخراجات سے بہت زیادہ کم ہے، اور اس کا بنیادی جو وہ ہے کاز ہمارا ٹیکس سسٹم، ٹیکس کا نظام جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور حکومت اس کو ٹھیک نہیں کر پا رہی ہے۔ دوسرا جو اس سے بھی زیادہ تشویشناک ہے اس لیے کیونکہ وہ ہماری ایکسٹرنل فائنانسنگ کو ریلیٹ کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا جو امپورٹس کا امبیلنس ہے وہ مسلسل نہ کہ صرف کافی بڑا ہے بٹ بڑھتا جا رہا ہے۔ سو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس جو ہے اس کو فائنانس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے ہمیں ڈالرز کی ضرورت ہوتی ہے یا فارن ایکسچینج کی، اور اس کا بھی ایک بنیادی جو ہے خسارہ ہے۔ تو یہ دو چیزوں کو حکومتوں نے ایڈریس نہیں کر پائے، جس کی وجہ سے ان کو انحصار کرنا پڑا لونز کے اوپر، ڈومیسٹک اینڈ ایکسٹرنل لونز۔ تو بنیادی چیز ہے کہ وی ہیو ٹو ایڈریس دس۔ پھر بات آتی ہے آف کورس انٹرسٹ ریٹس کی اور ریٹرن آن پروجیکٹ کی۔ وہاں بھی اگر آپ دیکھیں مجموعی طور پہ سچویشن یہ ہے کہ ہماری جو گروتھ ہو رہی ہے ٹیکس ریونیوز میں یا ہماری فارن ایکسچینج ارننگز میں، جس سے ہم پے کر سکیں گے ان لونز وغیرہ کو، وہ جو بنیادی شرح سود ہے اس سے کم ہے۔ سو اس کا مطلب ہے کہ ایک ڈائنامک انلیش کیا ہوا ہے ہم نے، جس میں لازمی طور پہ جو قرضہ جات کا بوجھ ہے وہ بڑھتا ہی جائے گا جب تک ہم ایکسپورٹس کو کوانٹم طریقے سے انکریز نہیں کریں گے یا ٹیکس ریونیوز کو بڑھائیں گے نہیں، یہ جو قرضہ جات کا بوجھ ہے نا یہ بڑھتا جائے گا۔ ٹھیک ہے شہزاد چودھری صاحب، دونوں ہمارے ماہرین کا یہی کہنا ہے
کہ یہ معاملات جو ہیں جب تک آپ نیچے سے ٹھیک نہیں کریں گے, وہ ٹیکس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, امپورٹ کے بیلنس کے, پیمنٹ کے بیلنس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, وہ کیوں نہیں ہم ٹھیک کر پاتے, ہم ٹیکس کیوں نہیں ٹھیک کر پاتے؟ بہت ڈیبیٹ رہتی ہے, پارلیمنٹیرینز نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں کہ جی وڈیرے کے اوپر نہیں ٹیکس ہوگا, وہ کہتے ہیں جی ایگریکلچر کے اوپر لگائیں, وہ کہتے ہیں جی نیچے کسان مر جائے گا. یہ ڈیبیٹ ہمارے یہاں لائیو رہتی ہے, لیکن ٹیکس کا نظام نہیں بہتر ہو پاتا. اچھا, اس سے بڑھ کے ایک اور سوال, چونکہ دونوں ایکسپرٹس بیٹھے ہیں, اور سوال میرا یہ ہے ان سے, اور اپنی سی کوشش کروں گا اس کو اپنے طرز پہ فریم کرنے کی. ہمارے ہاں جو مجھے مسئلہ کیا بلکہ ایک حقیقت ہے میری نظر میں, ایک فارمل اکانومی ہے, ایک انفارمل اکانومی ہے. ٹھیک, جتنے آپ کے قرضہ جات آ رہے ہیں یہ تو فارمل اکانومی کو فیڈ کر رہے ہیں, اور آپ کے میکرو اکنامک سٹیبلٹی جس طرح بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں, چاہے فارن ایکسچینج ٹو فلانا ڈھمکانا, وہ شیٹس کو سٹیبلائز رکھتا ہے کسی حد تک, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی پوزیشن کو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کے حساب سے ٹھیک رکھتا ہے. لیکن اس کا اثر جو بھی کچھ آپ کر رہے ہیں, اس کا اثر سوائے اس جگہ پہ جہاں پہ کہیں نہ کہیں انفارمل اکانومی کے اندر جاتا ہے, وہاں پہ مجھے اس کا کوئی اثر نظر نہیں آتا. آپ نے سوال پوچھا تھا کہ یہ کیسے پتہ لگتا ہے, کہ ان لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ جو قرضہ لیا جا رہا ہے اس کی تکلیف ان کو پہنچنی چاہیے یا نہیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا سوال تھا ڈاکٹر صاحب سے, ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا جواب دیا. میری نظر میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو تکلیف نہ پہنچتی ہے نہ پہنچنی ہے, کیونکہ اس انفارمل انکوائری کو بھی ہم اپنے ایک نظام کے نیچے رہتے ہوئے, ہمارے حکمران جو ہیں وہ اس کو پنپنے دیتے ہیں, کیونکہ وہ اس جو بڑا حصہ ہے آپ کی پاپولیشن کا, وہ اس سے تسلی پاتا ہے کہ مجھے دن کا 2 وقت کا 3 وقت کا کھانا مل جاتا ہے. اور یہ جو چیز ہے یہ صرف اور صرف اشرافیہ کے حساب میں آتی ہے, یعنی ہم سب جو ٹیکس دینے والے لوگ ہیں, جو غالباً جو ملوں میں پروڈکشن ہوتی ہے, جو وہ لوگ جو کہ فارمل اکانومی کا حصہ بنتے ہیں, ان کو تو تکلیف پہنچے گی اس قرض کے ادا کرنے کے اندر. ہاں, قیمتوں کے اطلاق کے اندر جہاں 17.5% جی ایس ٹی لیا جائے گا, وہاں پہ عام آدمی کو جا کے تکلیف ضرور پہنچے گی اس چیز کی. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹ اس کا اثر اگر پازیٹیو ہوتا تو مجھے نوکریاں بڑھتی ہوئی نظر آتی. بالکل ٹھیک, کوئی انڈسٹری لگتی ہوئی نظر آتی, کوئی ایگریکلچر کے اندر کوئی مجھے نیکسس کریٹ ہوتا ہے ایگریکلچر بیسڈ انڈسٹری کا, اس سارے قرضے کے پاپولیشن کے تناسب سے کہا جاتا ہے کہ 1.2 ملین نوکریاں سالانہ ہمیں پروڈیوس کرنی ہے, جو نہیں ہو رہی ہیں. اللہ جانتا ہے یہ سٹیٹس جو ہیں جو کہ ہمیں کہیں سے ملتے ہیں یا کہیں سے نہیں ملتے, اس میں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. سو ریئلی آئی ہیو نو آئیڈیا, ایٹ لیسٹ آئی ڈونٹ ہیو اینی آئیڈیا. جس طرح امریکی گورنمنٹ پروڈیوس کرتی ہے کہ اس مہینے اتنی نوکریاں ایڈ ہوئیں یا اس کوارٹر میں اتنی نوکریاں ایڈ ہوئیں, میرے ملک میں تو ایسا کوئی نظام ایگزسٹ نہیں کرتا. اس لیے مجھے ڈیفینیٹلی پتا ہے کہ اس کا کوئی حصہ آپ کے ایگریکلچر کو یا آپ کی انڈسٹری کا کم از کم فیڈ نہیں کر رہا. وہ تو ڈرا بیک, ڈیوٹی ڈرا بیکس اور ایس آر او کے بنیادوں پہ چلتے ہیں. آپ کی انڈسٹری جو ہے جہاں پہ جس کو فائدہ ملے اس سے وہ اس کا نظام چل جاتا ہے, ایگریکلچر کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. سروسز کے اندر بینک, فائنانس انسٹیٹیوشنز, انشورنس, ان 3-4 چیزوں میں اگر کسی کو فائدہ ہو رہا ہو تو وہ لنکیجز ان کی شاید حکومت اور اشرافیہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے فائدے ہو سکتے ہیں. میرا خیال ہے اتنا بڑا ڈسکنیکٹ ہے کہ ہر حکومت آنے والی اپنی کٹی کو بڑھاتی ہے. اٹ ہیز منی ٹو ٹچ, پلے اراؤنڈ, ڈو واٹ ایور اٹ نیڈس, جتنا کھانا ہے اس میں سے نکالا جتنا, اور پھر اگلوں کے سر پہ چھوڑ کے کیا آپ اس کو واپس کرتے رہیے. یہ اشرافیہ در اشرافیہ در اشرافیہ. تو ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں یا دونوں ڈاکٹر صاحبان جو بات کر رہے ہیں, میرا خیال ہے اس چیز کو بحث میں لا رہے ہیں. مجھے نہیں پتا جی ڈی پی کہاں سے بڑھ رہی ہے. I have no idea where is the GDP. ڈاکٹر صاحب مسکرا رہے ہیں. I have no idea GDP کہاں بڑھ رہی ہے. یہ فگرز کے حوالے سے جیسے شہزاد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں, یہ بھی بڑی ڈیبیٹ ہے. ابھی ہم جب اسحاق ڈار صاحب کی سٹیٹمنٹ کو میچ کر رہے تھے, پرائم انسٹیٹیوٹ والے کہتے ہیں کہ یہ 22 ٹریلین کے مطابق لگ بھگ ہے قرضہ, اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ 18 ٹریلین کے ہے. یہ ذرا فگرز کے حوالے سے تھوڑا سا ہم جاننا چاہتے ہیں. پھنس جاتے ہیں. ابھی شہزاد صاحب کہہ رہے تھے یہ کیسے سب چیزیں آپ کو نیگیٹو کے اندر انڈیکیٹرز ملتے ہیں, لیکن پتہ چلتا ہے کہ آپ کا جی ڈی پی جو ہے وہ 4.71 پر پہنچ گیا. ہاؤ ڈو وی ڈٹرمن؟ فیصل صاحب, پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں تو اس وقت یہ نہیں پتا کہ اس ملک میں 18 کروڑ پاکستانی ہیں, 20 ہیں یا 22 ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ جو پاکستانی ہیں یہ کس خطے میں رہتے ہیں, پنجاب میں کتنے ہیں, سندھ میں کتنے ہیں, کراچی کی کتنی آبادی ہے. یہ سب اندازے لگائے جا رہے ہیں سیریسلی. ہم اکنامکس میں جب بات کرتے ہیں, ان کی جو فگرز کی بات کرتے ہیں, یہ بھی آپ اندازے ہی سمجھیے. اس میں 5, 10, 15%, 20% اوپر نیچے کوئی بڑی بات نہیں ہے, کیونکہ آپ کے پاس ہمارے پاس سینسس موجود نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ فگرز آپ نے نکالے. آپ سوچئے کہ ہم یہ سی پیک کی باتیں کرتے ہیں, ہم سڑکوں کی باتیں کرتے ہیں, ہم سڑکیں بنائی چلے جاتے ہیں, ہمیں یہ نہیں پتا کہ جس پوائنٹ سے سڑک شروع ہو رہی ہے
اور جہاں پہ ختم ہوگی وہاں پہ کتنی آبادی ہے, جہاں سے شروع ہوگی وہاں پہ کتنی آبادی ہے. پھر اب سڑک کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ ہمیں یہ نہیں پتا کہ سڑکیں ہم نے بنا دی ہیں, اس کے اوپر کمرشل ٹریفک جائے گی یا نہیں جائے گی, وہاں پہ ریئلی کمرشل ٹریفک کی ضرورت بھی ہے, وہ سڑکیں بنی رہ جائیں گی. میں آپ سے وہ جو پورٹ آف ہمبنٹوٹا کی بات کر رہا تھا, سری لنکا کی, وہاں پہ پورٹ بنا دیا گیا, وہ آج استعمال ہی نہیں ہو رہا. جب تک پورٹ کی اکنامک فیزیبلٹی نہ ہو, جب تک وہاں جو جہاز لنگر انداز ہوگا اس کا پیسہ نہ بنا اس کے اوپر, اور دوسری طرف آبادی نہ ہو, تو پھر وہ پورٹ استعمال نہیں ہوتا ہے. دیکھیے اب آپ بڑی خطرناک سی مثال دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. دیکھیے ہم نے جو سیکھا تھا, جب آپ پورٹ بنانے جاتے ہیں, آپ بندرگاہ بناتے کیوں ہیں؟ اب بندرگاہ اس لیے بناتے ہیں کہ اس طرف سمندر ہے اور وہاں پہ بے تحاشا جہاز جا رہے ہیں, اور دوسری طرف آبادی ہے. اس آبادی کو آپ اس سمندر کے ساتھ ملانے کے لیے بندرگاہ بنا دیتے ہیں, بیچ میں پورٹ بنا دیتے ہیں. اب گوادر کا میں سمجھ نہیں پاتا ہوں کہ اس طرف جو ٹریفک ہے وہ تو ساری کی ساری تیل کے ٹینکرز کی ٹریفک ہے, ٹھیک ہے, اور گوادر کے اس طرف آبادی ہی نہیں ہے. تو آپ پورٹ بنا کے کس کو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ اس سے کیا اکنامک بینیفٹ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم تھوڑا سا آف پوائنٹ ہو گئے. دیکھیے وہ جو قرضہ جات کی آپ بات کر رہے تھے, ثاقب شیرانی صاحب نے بہت اچھے طریقے سے بتایا. وہ سمپل معاملہ یہ ہے کہ جون کی 5 یا 6 تاریخ کو ہر سال ہمارے فائنانس منسٹر صاحب اسمبلی میں کھڑے ہوتے ہیں اور بجٹ کی تقریر ہوتی ہے, اور وہ یہ خود سے کہتے ہیں, آپ پچھلے 25-30 سال نکال کے دیکھ لیجئے, وزیر خزانہ صاحب خود کہتے ہیں کہ اس سال ہماری آمدن 3 کھرب روپیہ ہوگی جو بھی, اور ہمارے اخراجات 4 کھرب ہوں گے. یہ ہر جون میں آپ کو بتایا جاتا ہے. تو وہ 1 کھرب روپیہ کہاں سے آئے گا؟ وہ آپ نے قرضہ جات سے نکالنا ہے. پھر آپ اگلے مہینے جاتے ہیں جولائی میں ہمارے ٹریڈ منسٹر کھڑے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس سال ہماری ایکسپورٹ جو ہیں وہ ہم اندازہ کر رہے ہیں کہ 20 ارب کی ہوں گی, اور امپورٹ جو ہیں وہ 45 ارب کی ہوں گی. یہ آپ کو ہر سال بتایا جاتا ہے. تو باقی بیچ میں سے جو 25 بلین کا نقصان ہو گیا آپ کی تجارت میں, اور جو آپ کے پاس 1 کھرب روپے کا نقصان ہو گیا آپ کی آمدن میں, آپ کے بجٹ میں, اسپینڈنگ میں, سب قرضہ جات میں سے پورا کیا. اچھا, یہ کہنا کہ عام آدمی کے اوپر ان قرضہ جات کا امپیکٹ نہیں ہوتا, بالکل غلط بات ہوگی. دیکھیے یہ قرضہ جات ہم نے واپس کرنے ہیں ٹیکسز میں سے, اور فارمل اکانومی یا انفارمل اکانومی, آپ کسی بھی اکانومی کے حصہ دار ہوں, آپ کو ٹیکس آپ کے اوپر لگتا ہی لگتا ہے, کیونکہ ہمارے 70% ٹیکسز جو ہیں وہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں, وہ کنزمپشن کے اوپر ہے. کچھ 70 مختلف قسم کے ود ہولڈنگ ٹیکسز ہیں جس کا ہمیں نہیں پتا. ابھی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا, ڈاکٹر اکرام الحق صاحب اس کے اندر بات کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ جی 70 قسم کے ایسے ود ہولڈنگ ٹیکس ہیں جس کا ہمیں نہیں پتا ہوتا. جی ایس ٹی کا آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ ملٹیپل ٹیکسیشن سے کیا ہمیں بلیڈ کیا جا رہا ہے؟ چھوٹی سی بات ڈاکٹر صاحب اس سے دیکھیے, انہوں نے میرا خیال ہے کہ غلط سمجھا مجھے. میرا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ جو پیسہ آتا ہے قرض کی شکل میں پاکستان میں, وہ کسی کام کے لیے آتا ہوگا نا, یعنی جیبوں میں ڈالنے کے لیے تو نہیں آتا. تو میرا مطلب وہ جو پیسہ آ رہا ہے اس کا فائدہ مجھے عوام کے اندر جو انفارمل اکانومی کے اندر پرو دیے گئے ہیں, فائدہ نظر نہیں آتا. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, فائدہ نظر نہیں آتا. جب تک اس کا فائدہ وہاں نظر نہیں آئے گا تو ان کے لیے تو سوائے اس کے کہ 17.5% جی ایس ٹی ہے ہر چیز کے اوپر, جو کہ بڑھ کے 25% ہو جائے گی, اس کے علاوہ نقصان کے علاوہ ان کو. شیرانی صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی بالکل. شیرانی صاحب یہ جو بحث ہے کہ ہمیں قرضہ جات لینے چاہیے نہیں لینے چاہیے, اب میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال پیش کرتا ہوں. ہمارا پاور سیکٹر کے اندر جب میاں صاحب تشریف لائے حکومت کے اندر تو 450 کے قریب تھا, ارب کے قریب قرضہ تھا. اب 665 ارب جو ہے وہ دوبارہ جنریٹ ہو چکا ہے, جس کا مطلب ہے کہ پرفارمنس جو ہے حکومت کی وہ ہمیں نظر آ رہی ہے, وہ کس قسم کی ہے. جو ہم پہلے دے چکے اس سے زیادہ 3 سال بعد قرضہ, 3.5 سال بعد قرضہ پھر جنریٹ ہوا ہے. تو اس بحث کو ہم کیسے سمیٹیں کہ حکومت کی ایفیشنسی جو ہے ہمیں نظر آئے, وہ ہمیں نظر نہیں آتی. دیکھیے اس میں بلکہ جو بڑا امپورٹنٹ جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا, اور یہ صرف سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے تھے, یہ اس سے صرف جڑا نہیں ہوا ہے پوائنٹ, کہ اوور آل گورنمنٹ کی جو انہوں نے قرضہ جات میں اضافہ کیا ہے اس سے بھی ہے. جب میں منسٹری فائنانس میں تھا تو تیل کی قیمتیں جو ہیں یہ 2008, 9, 10 میں $145 بیرل تھی, اوسطاً 3 سال میں $110 بیرل تھی.
آج پچھلے 3 سال میں ان کی ایوریج بنتی ہے $40 سے $45. تو یہ سارا جو 600 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ ہوا ہے, اس کے باوجود ہوا ہے کہ تیل کی قیمتوں نے سپریس کیا ہے سرکولر ڈیٹ کی جنریشن کو, اس کے باوجود ہوا ہے. اور ان کی جو حکومت کی جو اسٹریٹجی ہے جو سی پیک کے تحت یہ 10,000 11,000 میگا واٹ میں ڈالیں گے, اس سے آپ امیجن کریں کہ یہ سرکولر ڈیٹ جو ہے کم از کم 2, 2.5, 3 گنا اور بڑھے. تو میرا خیال ہے جو بنیادی پوائنٹ ہے انفارچونیٹلی وہ یہ ہے, ڈاکٹر صاحب کچھ بھی لکھیں مگر اس حکومت کی انفارچونیٹلی اکنامک تھنکنگ میں نااہلی ہے, فقدان ہے, اور ان کو سمجھ نہیں ہے اکانومی کو کیسے مینج کرنا ہے. اکانومی کو کیسے مینج کرنا ہے یہ سمجھ نہیں ہے. اچھا شہزاد صاحب, ایک بالکل مختلف سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آج شہباز شریف صاحب بات کر رہے تھے ایک میٹنگ کے اندر, اور انہوں نے کہا کہ یہ سال جو ہے عوام کے لیے ہمیں بتانا ہے ان کو کہ یہ کمپلیشن ہوگی, پروجیکٹس کی کمپلیشن کا سال ہے. پاور سیکٹر کے اندر جو ہم نے 35 یا 36 ہزار میگا واٹ بجلی لے کر آنی ہے وہ دینے کا سال ہے. تو یہ جب پورا نہیں ہوگا وعدہ, اور میں یہ پڑھ رہا تھا آج یہ آئی پی پیز والوں نے ایک پریس سٹیٹمنٹ جاری کی ہوئی تھی, وہ کہہ رہے تھے 2018 میں بھی بجلی کا اگر شارٹ فال پورا ہو جائے تو ہمیں بڑی حیرانی ہوگی, ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو پی ایم ایل این, پاناما پلس پاور جو انہوں نے پرومس کیا ہوا ہے, پلس اکانومی کو بہتر کرنے کا جو وہ پہلے ایک خواب لے کر آئے تھے, پورا نہیں ہوتا, کیا امپیکٹ کریٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا آپ کو الیکشن کے حوالے سے؟ دیکھیے میرے حساب سے تو الیکشن کے کانٹیکسٹ میں پاناما ان سب سے بڑھ کے ایک ایسا اثر ہے, ایک ایسا ایفیکٹ ہے اس کا جو کہ آنے والے دنوں میں اس کا بہت دیر پا اثر ہوگا اس اگلے الیکشن کے اوپر. اگر تو کسی بھی معجزے کی بنا پہ یا کسی بھی طریقے سے یا اپنے حقائق کی بنیاد پہ اگر یہ عدالت سے ایک ایسا سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں جو کہ عدالت ان کو بری کر دیتی ہے اور باعزت بری کر دیتی ہے, تو پھر تو میرے خیال میں جو پی ایم ایل این کا ہولڈ ہے اور جو رہا ہے اور جو پاناما شروع ہونے سے پہلے نظر آتا تھا وہ غالباً اپنی جگہ پہ قائم رہے گا. پنجاب میں کوئی بہت بڑا نقصان ان کو ہونے والا نہیں ہے. لیکن اگر پاناما کا سایہ بھی ان پہ رہ گیا, سایہ بھی رہ گیا, یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کنوکشن ہو, اگر پاناما کا سایہ بھی ہوا تو اس سایہ کی بھی کوئی قیمت ادا کرنی پڑے گی. لیکن سائے کے ساتھ اگر بریت ہو جائے, آپ کا کہنا ہے سائے کے ساتھ بریت ہو جائے تو اس کی بھی قیمت ادا کرنی پڑے گی. لیکن اس سے بڑا پھر سوال دوسری پارٹیز پہ ہوگا کہ جب سپیس کریٹ ہوتی ہے اس سپیس کو استعمال کرنے کی اہلیت بھی ہونی چاہیے. ٹھیک, جب سپیس کو استعمال کرنے والی اہلیت کی پارٹیز نہ ہوں یا ان کے وہ جو بیسک جسے کہتے ہیں نا کہ قلعے نہ ہوں اس کو استعمال, آپ کو دے دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس آپ کا وہ کور نہیں ہے اس کو امپلوائے کرنے کے لیے اور اس کو فائدہ حاصل کرنے کے لیے, تو آپ ظاہر ہے کہ اس کو فائدہ حاصل نہیں کر سکتے, اس سپیس کو اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے. اور پی ٹی آئی اپنے تنظیمی بنیادوں کے اوپر اور جی ٹی روڈ سے نہ ہٹنے کی وجہ سے, ادھر ادھر نہ جانے کی وجہ سے, اس کی وجہ سے مجھے نظر نہیں آتا کہ وہ اس سپیس کو استعمال کر پائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ دھیان اس وقت صرف سپریم کورٹ اور مقدمہ اور اس کی جزیات پہ ہے, لیکن اس سے جو سپیس کریٹ ہو رہی ہے اس کو استعمال کرنے کا ابھی تک کوئی پیپلز پارٹی سوچ رہی ہے, لیکن وہ اتنا کچھ لوز کر چکی ہے کہ اس سے فائدہ حاصل نہیں. آپ کے جواب سے میرے ذہن میں ایک اور سوال ابھر رہا ہے, وہ یہ کہ شہزاد صاحب جو میٹیریل ڈیفرنس لے کے آئے گا لوگوں کی زندگی کے اندر, وہ تو یہ پاور سیکٹر لے کے آئے گا اگر انہیں بجلی مہیا کی جائے, یا جابز اگر حکومت کریٹ کر رہی ہو, یا اور مواقع ان کے لیے فراہم کر رہی ہو. جابز کا جہاں تک تعلق ہے انفارچونیٹلی بدقسمتی ہے. تو یہ پرسپشن ورسز, دیکھیے دو چیزیں نا جی, ایک یہ ہے کہ آپ نے سوشل موبلٹی کریٹ کرنی ہے ایٹ دی لوئسٹ اسٹریٹا, کتنا اوپر, کتنی امید کتنی ہے کہ ایک سوشل موبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے, ایک اپرچونٹی ایگزسٹ کرتی ہے, وہ تو ہمارے ہاں ناپید ہے. جو آدمی جس حال میں ہے اس حال میں اس کو مست کر دیا گیا ہے, وہ مست ہے اس کے اندر بدقسمتی سے, یعنی اس وہ امید ہی چھوڑ بیٹھا ہے کہ میں اپنا لیول جو اپنی میری سوسائٹی کے اندر جہاں جس میں جگہ پہ ہوں اس سے ایک لیول اوپر جا سکتا ہوں. تو اس لیے وہ اثر مجھے زیادہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. ہمارا معاشرہ بدقسمتی سے ایک طرح سے جو بھی جس حال میں بھی ہے اس کو قبول کر چکا ہوا ہے. اچھا, دوسرا جہاں تک آ گیا آپ کا تعلق جابز وغیرہ کا یا باقی چیزوں کا یا بجلی کا, بجلی نہ ہونے کے باوجود, ابھی تو بجلی کے حالات بہتر ہیں, بجلی نہ ہونے کے باوجود آپ کے جتنے ضمنی الیکشنز تھے پنجاب کے اندر,
یہ برادری کا جو معاملہ ہے نا یہ ہر قسم کی بجلی اور لوڈ شیڈنگ کو اوورکم کر جاتا، لیکن ابھی جب گرمی لگے گی تو پھر بجلی کا پتہ چلے گا کہ کیا حال ہوتا ہے. ناظرین کچھ اور سوالات ہیں. الیکشن ہی میرے حال وہ واہ واہ واہ، حکومت نے کمال کر دیا. سینیٹر انور بیگ صاحب پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے. بیگ صاحب ہمیں یہ بتا دیجئے اکنامک انڈیکیٹرز آپ کو اس وقت کیا نظر آتے ہیں؟ ہمارا قرضہ کہاں کھڑا ہے، ہماری جی ڈی پی کہاں کھڑی ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ بہت زبردست کام کر دیا آپ لوگوں نے. فیصل انفارچونیٹلی ہم نے کوئی زبردست کام تو نہیں کیا، کیونکہ میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بھئی میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں. میں تو ایک اسٹیٹ بینک کے فگرز پہ جا رہا ہوں. وہاں پہ 72 بلین ڈالرز کا ہم پہ فارن ایکسچینج کا قرض ہے. اوپر سے ہماری جو لوکل بوروئنگز ہیں بینکس کے ساتھ وہ ہر چیز ہر مارک کو کراس کر گئی ہیں. ہماری جو ایکسپورٹس ہے کارپیٹ کی، لیدر گارمنٹس کی، ہر قسم کی ہماری ایکسپورٹس ٹارگیٹس ہم میٹ نہیں کر پائے. ہمارا 25 بلین ڈالر کا ٹارگیٹ تھا، وہ 20 پہ ہم پھنس گئے ہیں. ہوم ریمیٹنسز ہماری گر رہی ہیں. یعنی مجھے تو ڈر ہے کہ اور نہ گر جائیں، کیونکہ اس وقت ہمارا پورا سہارا ہی فارن ایکسچینج ہوم ریمیٹنسز پہ ہے، جو تقریباً 17 بلین ڈالر کے قریب ہے. اس میں سے 15 کے قریب خالی جی سی سی کنٹریز سے آ رہا ہے. تو ہم جی سی سی کنٹریز پہ تو ہم کنسنٹریٹ ہی نہیں کر رہے، جو مین پاور ایکسپورٹ بزنس ہے. اور یہ ہماری ایک ٹریڈیشنل مارکیٹ ہے، اور اس کو آپ دیکھیں انڈیا کتنے پیار سے اس نے کیپچر وہ کیے جا رہا ہے. مودی صاحب یو اے ای گئے. بیگ صاحب ہم کس چیز پہ پھر فوکس کر رہے ہیں؟ نہ ہم مین پاور پہ فوکس کر رہے ہیں، نہ ہم ٹیکسٹائل پہ فوکس کر رہے ہیں، نہ ہم سے پاور سیکٹر پہ فوکس ہو رہا ہے، نہ ہمارے ریزروز اوپر جا رہے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کم ہوتے جا رہے ہیں، قرضہ اتار دیتے ہیں وہ کم ہو جاتا. تو فوکس کس چیز پہ؟ بس فوکس غالباً اسی چیز پہ ہے کہ قرضے لیے جاؤ. ابھی پچھلے دنوں میں ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے انٹرویو دیا، اور یقین کریں ہمیں 4 دن تو نیند ہی نہیں آئی جب اس نے کہا کہ تقریباً 15 بلین ڈالر کے قریب یہ 2 سال کے اندر پرنسپل اماؤنٹ اور انٹرسٹ پیمنٹ کرنی ہے. وہ ہم کہاں سے کریں گے؟ ہمارے پاس تو کیا اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا بیگ صاحب؟ نہیں کریں گے تو صحیح، مگر اور ادھار لے کے اور مہنگا لون لے کے، تو یہ تو ایک وشس سرکل ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر فاروق سلیم، اینڈ ہی نہیں ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، یہ سوال جینوئن سوال ہے. یہ جو 68% یا 67% کے قریب جو ہمارے جی ڈی پی کے قرضہ ہوا ہے، اس کو ریٹرن کرنے کا کیا پروسیس ہوتا ہے؟ اور مزید وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہو گیا کہ مزید بوروئنگ کر کے ہم اس کو ریٹرن کریں گے. فیصل صاحب، بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ بہت سارے قوانین، چاہے وہ معاشی قوانین ہوں یا دوسرے سیکٹرز میں ہوں، وہ فوجی حکمران جو ہیں وہ اس ملک میں لے کے آئے. ابھی آپ قرضوں کی بات کر رہے ہیں. سن 2005 میں ایک قانون پاس کیا گیا تھا جو کہلاتا ہے فسکل رسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ. وہ قانون کے تحت حکومت کے اوپر ایک لمٹ لگا دیتا ہے کہ آپ 60% جی ڈی پی سے زیادہ قرضہ جات حاصل نہیں کر سکتے. یہ ہمارا قانون ہے، اور ہم پچھلے کئی سالوں سے 60% سے زائد قرضہ جات. قانون کا ریشنل بھی ہوگا؟ قانون کا ریشنل دنیا میں اٹھایا گیا ہے کہ اگر آپ کی جی ڈی پی ایک خاص شرح پہ چل رہی ہے تو اس کی 60% سے زیادہ اگر آپ قرضہ لیں گے تو آپ کی معیشت خطرے کی طرف جائے گی. تو آپ ڈیٹ ٹریپ، جس کی ابھی بیگ صاحب بات کر رہے تھے کہ ایک ٹریپ میں پھنستے چلے جاتے ہیں کہ پرانے قرضہ جات اتارنے کے لیے آپ کو نئے قرضہ جات لینے پڑتے ہیں، اور وہ نئے قرضہ جات آپ کو زیادہ قیمت پہ بھی مل سکتے ہیں، اور ان کی حجم بھی جو ہے وہ بڑھتی چلا جاتا ہے. حکومت کیا دیکھ رہی ہے؟ سی پیک، چائنیز انویسٹمنٹ، یہ ہمیں بیل آؤٹ کرے گا؟ آج کل جو ہے وہ ہر چیز کا جواب سی پیک ہے. پاکستان کے اوپر کسی قسم کی مصیبت کا نام آپ لے لیجئے اور آگے سے جواب یہ ملتا ہے کہ سی پیک اس کا حل ہو جائے گا. اب انسانی تاریخ آپ دیکھ لیجئے کہ انسانی تاریخ میں کبھی بھی ایک ریاست نے دوسرے ریاست کے مفاد میں کام نہیں کیا. ہر ریاست اپنا مفاد دیکھتی ہے. اچھا، یہ اس وقت 193 ممبر ممالک ہیں یونائٹڈ نیشنز کے، اور 193 میں سے ایک ملک ایسا ہے
جس کے حکمران دنیا بھر میں جاتے ہیں اور ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہمارے ٹیکس پیئر جو ہیں، ہمارے ملک کے شہری جو ہیں وہ چور ہیں، اور وہ پاکستانی حکمران طبقہ ہے. یہ ایسے حقیقت سے بہت دور کی بات ہے. پاکستان کا ہر شہری جو ہے وہ پورا کا پورا ٹیکس دیتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر انڈائریکٹ ٹیکسیشن لاگو کر دیا جاتا ہے. اب دیکھیے اس وقت کوئی 11-12 کروڑ تو سمز چل رہے ہیں. آپ جب سم ریچارج کرتے ہیں اس کے اوپر آپ کو ٹیکس لگتا ہے. تقریباً ہر کھانے پینے کی چیز کے اوپر آپ کو ٹیکس لگتا ہے. صابن کے اوپر، دالوں، کس چیز کے اوپر ٹیکس تو نہیں ہے؟ کون سا ایسا پاکستانی ہے جو آپ کو جو کہتے ہیں کہ جو ٹیکس نہیں دے رہا؟ 100% پاکستانی پاپولیشن جو ہے وہ ٹیکس کسی نہ کسی ٹیکس نیٹ میں وہ آگے پھنس جاتی ہے. اچھا، اب دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر آپ سوچئے کہ حکومت پی آئی اے چلا رہی ہے، پاکستان ریلوے چلا رہی ہے، بالکل، اس میں اگر 300 سے 400 ارب روپیہ نقصان کرتی ہے تو ایز اے ٹیکس پیئر میں سوچتا ہوں کہ میں مہینہ بھر محنت کروں گا، اس میں سے ٹیکس لگایا جائے گا اور وہ پی آئی اے اور ریلویز اور پاکستان اسٹیل کے نقصان میں ڈبو دیا جائے گا، تو پھر میرے پاس ٹیکس انسینٹیو کیا ہے؟ مطلب آپ ٹیکس ریٹ کیوں بڑھانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ نے 400 ارب روپیہ یا 300 ارب روپیہ اپنی کٹی میں بڑھانا ہے تو آپ پی آئی اے کے نقصان ختم کر دیں، آپ ریلویز کے نقصان ختم کر دیں. توانائی کا الگ سیکٹر ہے. وہ جو 600 ارب کی آپ نے بات کی، وہ 665 ارب روپیہ وہ سویل کر گیا اس کے ڈیٹ جو ہے سرکولر ڈیٹ. وہ تو ٹوٹل آپ ہجوم بتا رہے ہیں. اس وقت کو 350-400 ارب روپیہ سالانہ نقصان کرتے ہیں. اس کو اٹھا کے ایک پاور کمپنی بنائی ہوئی ہے، اس میں جا کے قرضہ جات ڈالے چلے جاتے ہیں. مطلب وائی شوڈ آئی پے ٹیکسز؟ ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ پیسمسٹک تھوڑے سے نظر آتے ہیں مجھے جب سی پیک کی بات ہوتی ہے. دیکھیں ابھی جس بزنس مین سے آپ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی چائنا سے جائیں گے، جو کاروبار وہ کر رہا ہے وہ کہتا ہے جی چائنا سے سامان لے کر آئیں گے. تو روٹ بن گیا تو آسانی تو ہو جائے گی ڈاکٹر صاحب. میرا کہنا یہ ہے کہ سی پیک کا پروجیکٹ آ رہا ہے، ہمیں ایز اے قوم، ایز اے نیشن، ٹھیک ہے، یہ ایسی پالیسیز بنانی ہے کہ اس سی پیک سے ہم نے پاکستان کا فائدہ دیکھنا ہے، یہ نہیں کہ چائنیز یہاں آئیں اور اپنا فائدہ لے کے نکل جائیں. یہ شہزاد صاحب ہم نے کیسے کرنا ہے، اپنا فائدہ ہم نے کیسے دیکھنا ہے؟ میری عرض یہ ہے کہ سی پیک جو ہے نا انفراسٹرکچر کا ہے پروجیکٹ. بجلی پیدا کرنی انفراسٹرکچر ہے، سڑکیں بنانی انفراسٹرکچر ہے. مجھے یہ پروڈکشن نہیں ہے، اس کو پروڈکشن کو انیبل کرنا ہے. پروڈکشن صرف 3 چیزوں میں ہے اکانومی کے حساب سے، جو ڈاکٹر صاحب جیسے لوگوں نے ہمیں سکھایا پڑھایا ہوا ہے کہ یا انڈسٹری ہے، یا ایگریکلچر ہے، یا سروسز ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے آپ کی جی ڈی پی بڑھتی ہے. سر مجھے کب ملے گا، کہاں ملے گا، کس طریقے سے ملے گا، ہونا چاہیے، لیکن مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. مجھے پیسہ میرے ملک کو کب ملے گا، وہ جس کی بات کر رہے ہیں، جو ڈیفیسٹ رہ گیا اتنا، جو اس کا ہے خسارہ جو ہے، جب میرا ملک پیسے زیادہ کمائے گا تب جب بنائے گا اور بیچے گا، جب بیچے گا. ٹھیک ہے نا. اگر میں صرف چین سے منگواتا ہی رہوں گا اور کہیں بیچوں گا نہیں، تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں رہی ہے، پیسہ کہیں سے بھی نہیں آیا. میں دے رہا ہوں، میں لے کچھ نہیں رہا. تو مسئلہ یوں ہے کہ سڑکیں بنانے سے فائدہ تب ہوگا جب میرے ٹرک بھی اتنے ہی چلیں گے وہاں پہ اور دنیا کو بیچنے کے لیے جتنے کہ میرے امپورٹ کے لیے جو چیزیں آتی ہیں میرے تک پہنچیں گی. ٹھیک ہے. تو ہم انفراسٹرکچر تو بنا رہے ہیں، کچھ دیر کے لیے نوکریاں بھی لوگوں کو شاید مل جائیں گی، حالانکہ وہ بھی پورے طریقے سے چینی نہیں دے رہے کہ ہم پاکستانیوں کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ میرا خیال ہے کہ ہم پیسہ تو ایڈ آن کیے جا رہے ہیں، لیکن پروڈکشن کی مجھے کوئی صورت اپنی اکانومی میں نظر نہیں آتی. اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے اور ہم جس حال میں ہیں اسی کے اندر ہی جیے رہیں گے. تو ڈاکٹر صاحب could I please ask you کہ جو شہزاد صاحب بات کر رہے ہیں تو پھر وہ ہم نے ویلیو کہاں پہ ایڈ کرنی ہے؟ اپنے ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر کرنی ہے، کہاں کرنی ہے؟ ہم نے مینوفیکچرنگ کی اگر پروڈکشن کی بات ہے یا ہم نے چیزیں باہر بیچنے کی بات ہے، کہاں پہ کرنا ہے؟ صاحب میں جب پاکستانی مفاد کی بات کرتا ہوں، اب ساہیوال کول پاور پلانٹ لگ رہا ہے، وہاں پہ نیپرا نے 27% انٹرنل ریٹ آف ریٹرن چائنیز کمپنی کو دے دیا. 27% ہے یہ. اب مجھے بتائیں کہ وہ کول پلانٹ جب بجلی بنائے گا اور 27% ہم چائنیز کو دیں گے تو بجلی اتنی مہنگی نکلے گی کہ ہمارے ٹیکسٹائل سیکٹر کا کیا بنے گا، ہمارے باقی جو معاشی سیکٹر ہیں ان کا کیا بنے گا. ہمیں نیگوشیٹ کرنا ہے اس پروجیکٹ کے اندر سے کہ پاکستان کی صنعت چلے. اب 27% چائنیز کو ریٹرن دینے کے بعد پاکستانی صنعت تو نہیں چل سکتی. جو ایکسپورٹس کی بات ابھی چودھری صاحب کر رہے تھے، کتنا ہونا چاہیے تھا؟ 27% اگر نہیں دینا تھا تو کتنا ہونا چاہیے تھا؟ آپ اور میں اگر آج حکومت کی گارنٹی کے اندر خاص ڈپازٹ میں یا ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹس میں پیسے جمع کروانے جاتے ہیں تو ہمیں 7 یا 8% حکومت گارنٹی کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو چائنیز اگر پیسہ لے کے آ رہے ہیں ان کو 27% حکومت کیوں گارنٹی کر رہی ہے؟ تو یہ لیجیٹمیٹ سوال ہے
کہ اتنا زیادہ ہم کیوں ریٹ آف ریٹرن ان کو آفر کر رہے ہیں؟ وہ پیسہ دے رہے ہیں نا جی بہت زیادہ. تو ایسے پیسے سے ہمارا کیا بنے گا؟ ہم تو قرضہ جات میں ڈوبتے چلے جائیں گے. یہ 27% کے حساب سے ہم چائنیز کو پیسہ دیتے چلے جائیں گے, اور چائنیز کے اندر جو ان کی چین کے اندر جو ان کی امپلائمنٹ ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. ہم یہاں ٹائروں کے یہ جو سڑکیں بنیں گی ان کے ساتھ کیا پنکچر لگاتے رہیں گے باقی کی زندگی؟ ریشنل پھر کیا ہوا کہ اگر ہم یہاں سے 27% دے رہے تو سستی بھی تو بجلی بنا رہے ہوں گے کہیں پہ. میرا یہی کہنا ہے نا, 27% اگر آپ دیں گے تو بجلی تو یقینی طور پہ بہت مہنگی بنے گی. ٹھیک ہے, آپ نے وہ نیلم جہلم پروجیکٹ دیکھ لیجئے, وہ بھی چائنیز کمپنی بنا رہی ہے. وہاں پہ 28 سال اس پروجیکٹ کی جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے, جو زندگی ہے, وہ 30 سال ہے, اور پچھلے 28 سال سے وہ پروجیکٹ بنا رہے ہیں. ایک یہ اورنج ٹرین کا معاملہ, جی یہ کہ جو آپ کا سی پیک کا جو لون ہے نا چائنا سے, اس میں کچھ لون ہے, کچھ گرانٹ ہے, ٹھیک ہے, بہت کم گرانٹ ہے, اور کچھ وہ خود بھی لگا رہے ہیں, جوائنٹ وینچرز ہیں, وہ اپنا پیسہ پاکستانی کے ساتھ مل کے بھی لگا رہے ہیں, خود بھی لگا رہے ہیں, جس طرح یہ انہوں نے بتایا آپ کو کافی کچھ. دیکھیے جو اورنج ٹرین والا جو ہے نا, اس کا جو ریٹ آف ریٹرن ہے نا, اس کا حصہ سی پیک کے اندر سے جو پیسہ ادھر جائے گا وہ 7 سے 8% ہے. اس وقت دنیا کے اندر ڈالر کی جو آپ بہتر لائبور بتا سکیں گے, شاید 2 سے 3%, 2%, یہ 1.5%. اچھا, تو 1.5% لائبور ہو اور آپ 8% پہ وہ قرضہ لے کے آپ ان چینیوں سے بنا رہے ہیں, تو یہ آپ کو صرف ایک چھوٹی سی جھلک نظر آتی ہے کہ ہم اپنے ساتھ کر کیا رہے ہیں اس کے اندر. دوسرا, جب بھی یہ ہم اور یہ کرتے ہیں نا میٹرو کی, بس کی, ملتان یا ادھر جب پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان اتنی سبسڈی دے رہی ہے تاکہ 20 روپے سے زیادہ آپ کو ٹکٹ نہ دینا پڑے, تو سوال پوچھنے والا ہوتا ہے کہ کیا یہ آپ اپنی جیب سے دے رہے ہیں؟ یہ لوگوں کی جیب میں سے جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, تو سوال تو اگر میرے پیسوں میں سے جا رہا ہے, انہی پیسے جو ٹریول کر رہے ہیں ان میں سے آپ کے گھر سے تو کچھ نہیں جا رہا نا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. بھائی میرے پیسہ جا رہا ہے, ان کا جا رہا ہے, آپ کا جا رہا ہے, ٹریول کرنے والوں کے جیب سے پیسہ جا رہا ہے. تو حکومت کا ناظرین پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کمال ہوا؟ حکومت کو کمال نہ بھی کرے تو رسپانسبل ڈیسیجنز ہمارے مہمان کہتے ہیں کہ ہونے چاہیے. اتنا ایکسیسو قسم کا جو منافع چائنیز کمپنیز کو دیا جا رہے ہیں یہ ورکبل نہیں ہے. آئندہ آنے والے دنوں کے اندر ہمارے ماہرین کے مطابق آپ کی زندگی سہل نہیں ہونے والی ہے, مصیبتوں میں اضافہ ہونے والا. ذرا جیب کا خیال رکھیے گا. تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. فاروق سلیم صاحب, ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب, سینیٹر انور بیگ صاحب اور ثاقب شیرانی صاحب. اللہ حافظ.